नाजरीन, कैथलिक टीवी का प्रोग्राम कलाम हयात लेकर आपका होस्ट हनीफ सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू है रसूलों के अकीदे का जुज़। मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया पर। मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया पर। इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब बाबू जुवैद जोसेफ साहब और उसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं बाबू इमरान साबर साहब। तो आएँ कलाम मुक़द्दस से मौजू के मुताबिक तिलावत सुनें। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 17 से लेकर 19 आयत तक। तो यस्सू ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर ज़ाहिर की। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफ़ा है और मैं इस कैफ़ा पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाबू इमरान साबर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कलीसिया की इब्तदा कब हुई? रसूलों के अकीदा में आज जिस जुज़ पर हम बात कर रहे हैं ये जुज़ है मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया पर। पहले मैं बात करना चाहूँगा, ये एक शख्सी ईमान की बात हो रही है, इनफरादी ईमान की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं इस पाक अकीदे पर ईमान रखने वाला हूँ तो ये एक फ़र्द वाहद का ये एक अकीदा है, ईमान है कि मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया पर। जी, इनफरादी ईमान से फिर हम इसको इज्तमाइयत के मायनियों में लेते हैं। ठीक। पहले मैं इसे इनफरादी तौर पर कबूल करूँ, शख्सी तौर पर कबूल करूँ कि मेरा ईमान है पाक कैथोलिक कलीसिया पर, जी, और इसके बाद मैं फिर आलमगीर कलीसिया का रुकन होते हुए पूरी कलीसिया के साथ मिलकर इस अकीदे को अपने ईमान की रूह से देखता हूँ। ठीक। सो जब हम बात करते हैं कि कलीसिया का ये डोगमा, ये अकीदा कैसे रसूलों के अकीदे में शामिल हुआ, तो पहले मैं इन लफ्ज़ों को ज़रूर अलहदा करके इनके बुनियादी तौर पर मायनी बताना चाहूँगा। ठीक। यानी मैं ईमान रखता हूँ, यानी शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर मैं इस बात पर यकीन और ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया पर। जी, पाक के मायनी हैं मुकद्दस, जी, बरगज़ीदा, ठीक। और कैथोलिक के मायनी हैं आलमगीर। जी, सो मैं बताना चाहूँगा तारीख़ी तौर पर अगर देखा जाए तो ये कैथोलिक लफ्ज़ जो है ये पहली बार मुकद्दस अग्नेशियस, जी, जो अंताकिया की कलीसिया के रुकन थे, मुकद्दस यूहन्ना के शागिर्द थे। ये ठीक है जी, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के ये शागिर्द थे, उनके ज़रिए इन्होंने मसीही ईमान को कबूल किया। सो इन्होंने पहली बार ये लफ्ज़ कैथोलिक इस्तेमाल किया है पहली सदी में ही। ठीक। लफ्ज़ कैथोलिक बुनियादी तौर पर यूनानी लफ्ज़ कैथोलिकोस इससे माखुज़ है, ठीक है। जिसके मायनी आलमगीर है। जी, चूँकि मसीही ईमान जो है आलमगीर ईमान है, ठीक। दुनिया की तमाम कौमों, दुनिया की तमाम उम्मतों के लिए है। जी, सो इसलिए इस ईमान को जो हम आलमगीर ईमान के तौर पर लेते हैं। ठीक। कलीसिया के लफ्ज़ी मतलब हैं बुलाए हुए लोग, ठीक। चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, जी, किसी ख़ास मिशन को सर अंजाम देने के लिए अलहदा किए हुए लोग। ठीक। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस पतरस के ख़त उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है, खुदा ने उन्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। जी, सो ये एक पाक बुलावे की बात है, अलग किए हुए लोग, बुलाए हुए लोग। सो जब मैं ये इस अकीदे के इस जुज़ पर गौर कर रहा हूँ तो ये इनफरादी ईमान है कि मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया पर। ठीक है। यानी मुकद्दस अलहदा चुने हुए लोगों के आलमगीर ईमान पर मैं इस बात पर भरोसा रखता। ठीक है।
سو آج آپ نے بات کی کہ اس کی بنیاد یا اس کا آغاز کیسے ہوا، تو کلام مقدس ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں جب روح القدس رسولوں پر نازل ہوا، جی جب تمام رسول، مقدسہ مریم اور باقی وہ دعا گو اور کلیسیا کے ساتھ چلنے والی خدمت گزار خواتین سب جب مومنین ایک بند کمرے میں دعا کر رہے تھے، تو روح القدس جب ان پر نازل ہوا جی تو کلام میں لکھا ہے کہ مقدس پطرس نے کمرے سے باہر نکل کر جب تقریر کی جی تو 3000 کے قریب لوگ مسیحی ایمان میں شامل ہو گئے. سو اس دن کلیسیا کا جنم دن ہوا، ٹھیک. کلیسیا کا آغاز ہوا، جی کلیسیا بننا شروع ہوئی. جی سو یہ ایک روح القدس کی تحریک تھی جو دونوں طرف کام جس نے کیا، رسولوں کے خوف کو بھی دور کیا اور جو سننے والے لوگ تھے ان کو بھی ایک اتحاد میں قائم کر دیا. جی. یہاں پر ہمیں عالمگیریت کا پہلو نظر آتا ہے. جی بائبل مقدس میں وہ ساری زبانیں بولنے والے لوگوں کو دہرایا گیا ہے. جی. کریتی بولنے والے، عربی بولنے والے، ہر طرح کی زبان بولنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن سب کو ایسے لگتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بولتا ہے. جی سو یہاں ایک عالمگیر کا پہلو، عالمگیریت کا پہلو ابھر کا سامنے آتا ہے کہ خدا جب اس کلیسیا کا وجود مقرر کر رہا ہے تو اس کے اندر عالمگیریت کا پہلو واضح طور پہ، نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. سو نزول روح القدس والے دن کلیسیا کا وجود اور جنم دن جی وجود میں آیا. جی بہت بہتر، بہت خوب، کیونکہ آپ نے کلیسیا کی ابتدا جب ہوئی اس کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی جی اور کچھ اور اجزاء جو تھے ان کے بارے میں بھی آپ نے روشنی ڈالی. بابو جاوید جوزف صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ابتدائی کلیسیا کی ایمانی وفاداری کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. بابو جی، خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ابتدائی مسیحی جو ہیں وہ اس وضاحت کو، اس دفاع کو بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ بیان کرتے ہیں. جو تعلیم انہوں نے شاگردوں سے پائی اور سیکھی کہ خدا یسوع المسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہی راہ، حق اور زندگی ہے. جی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کلیسیا جنم لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ڈرے ہوئے تھے، جو سہمے ہوئے تھے، ان میں عجیب سی دلیری آ گئی ہے اور یہ ایمان میں بڑھتے جا رہے ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ ہر بات کا مقابلہ کرتے ہیں. اور پہلا شہید جو استیفنس ہے، جی اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں، تو وہ بڑی دلیری سے اس بات کا بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع المسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، جی اسی کے وسیلہ سے ہم سب بچائے گئے ہیں ٹھیک ہے. اور وہی راہ، حق اور زندگی ہے. لیکن اس تعلیم کو جب وہ دوسروں کو سناتا ہے تو یہودی لوگ جو ہیں وہ اسے سنسار کرتے ہیں، جی اسے مارتے ہیں، پتھر مار مار کر اس کو شہید کیا گیا. لیکن ایمان کا یہ مسافر جو ہے جب اس کو پتھر مارتے ہیں اور اس کا لہو نکلتا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ایک ہی بات جو ہے وہ دہراتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یسوع المسیح ہی ہمارا نجات دینے والا ہے. جی. بلکہ ہمارے ایمان کو اور بھی طاقت اور قوت دیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا اور بیٹے کو باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں. جی. یہ بڑے ایمان کی بات ہے. تو ابتدائی مسیحی جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر یہ دکھ سہے، ظلم سہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقدس استیفنس کی شہادت کا خون جو ہے اس کی گواہی پر مہر ثبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو اس نے گواہی دی خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اور اس کا خون جو ہے وہ مہر کی حیثیت رکھتا ہے. جی. اور ابتدائی کلیسیا کے لیے یہ بہت بڑا ایک ایمان کی بات تھی، ایمانی جز تھا جی. کہ کس طرح اس ایک شاگرد نے جو مسیحی ایمان میں مضبوط ہے شہادت حاصل کرتا ہے اور ایمان کو پروان چڑھاتا ہے. جی. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں دوسرے شاگرد جو ہیں انہوں نے بھی ایمان میں قائم رہتے ہوئے جی اپنی زندگی کو خداوند کے نام میں گزارا ہے، شہادت حاصل کی ہے. جس طرح مقدس پطرس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو الٹا صلیب دیا گیا،
مقدس پولس جو ہیں ان کو بھی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ جی۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں دوسرے شاگرد جو ہیں کئی جو ہیں ان کو آرے سے چیرا گیا، جی کئی جو ہیں ان کو تپتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں پھینکا گیا، کئی جو ہیں ان کو چنوایا گیا یعنی گڑھا بنا کر، اور وہ چونا ڈال دیتے اور بعد میں جب وہ اندر اس کو گاڑ دیتے تو بعد میں پانی پھینک دیتے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ چونے میں جب پانی جاتا ہے تو کیا عمل ہوتا ہے، جی، زندہ جلا دینا۔ زندہ جلا دینا۔ تو بعض دفعہ اس طرح بھی ہے کہ اس وقت کے شہنشاہ، اس وقت کے کیسر جو ہیں وہ یہ کرتے کہ جو مسیحی ایماندار ہوتے ان کو ستون کے ساتھ وہ کھڑا کر دیتے اور رال کی ایک بنا کر لپیٹتے، اور آخر میں وہ کیا کرتے کہ اس کے سر پر یعنی آگ لگا دیتے، اچھا، اس رال کو آگ لگا دیتے، اور وہ آہستہ آہستہ بیچارہ جو ہے وہ جلتا رہتا، اور وہ اس بات سے تفریح حاصل کرتے۔ اور یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ زندہ جو ہے وہ درندوں کے آگے انہیں پھینک دیا جاتا۔ لیکن یہ ایمان کے مسافر جو ہیں، ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ اس ایمان میں اتنی پختہ ہے، مضبوط ہے کہ وہ صرف یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ بلکہ روایات تو یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ ان کے رنگ جو ہیں جب وہ غاروں میں رہتے ہیں تو ان کے رنگ جو ہے وہ جس طرح مینڈک کا رنگ ہوتا ہے نا، جی جی، اس طرح کے رنگ ان کے ہو گئے، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ لوگ فوراً پہچانتے ہیں کہ یہ مسیحی ہیں۔ اچھا، لیکن انہوں نے کچھ علامات ایسی رکھی تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ جب وہ لکھتے زمین پر یا وہ یعنی ڈرائنگ کرتے تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ مسیحی ہیں۔ جیسے کشتی کی علامت تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے مچھلی کی علامت تھی، جی، یا خرسطس جسے ایکس پی کر کے لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ بعض دفعہ جب مسیحی ایک دوسرے سے ملتے تھے، کیونکہ یہ اظہار ثانی کا دور ہے، جی، باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ ایمان کے مسافر جو ہیں وہ اس ایمان کو اور اس تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ اگر کسی نے ایک مسیحی کو دیکھا ہے تو وہ سب سے پہلے نیچے ایک لائن جو ہے وہ لگاتے، ٹھیک ہے، ایک لائن، جی، اور جب ایک لائن وہ لگا لیتے تو دوسرا اگر مسیحی ہوتا تو وہ اس بات کو سمجھتا تو وہ دوسری لائن لگا کر کراس کا نشان بنا دیتا، واہ، جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ لوگ جو ہیں مسیحی ہیں، ایک وہ ہی ایمان کے ہیں۔ مسیحی ایمان کے، وہ آپس میں گلے ملتے۔ تو اس طرح سے یہ مسیحی ایمان جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبائی کلیسیا ہماری جو ہے انہوں نے جو ایمان ہمیں دیا ہے وہ بہت ہی کٹھن راہوں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور شہیدوں کا لہو جو ہے حقیقت میں وہی مسیحیت کا بیج ہے، کلیسیا کا بیج ہے۔ جی، کلیسیا کا بیج۔ تو بہت اچھی چیزیں آپ نے بیان کیں کہ ابتدائی کلیسیا میں ایمان کی وفاداری لوگ کیسے کرتے، ایمان کے کیسے وفادار تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں گوائیں اس ایمان کے لیے، جی جی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، خدا کے کلام کی اور اس کے پھیلنے کی پرواہ کی، اور کلیسیا سے وفادار رہے۔ بابو عمران صابر صاحب، آپ پاک کیتھولک کلیسیا، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بیان کیجیے۔ جی، خدا کا کلام مقدس، انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اور اس کے 16ویں باب کی 17 اور 18 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے تمام رسولوں میں سے ایک رسول کو ایک خاص اختیار منتقل کیا ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے تمام تر رسولوں میں سے مقدس پطرس کو کچھ اختیار سونپا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے۔ ٹھیک، کیفا کا مطلب ہے پتھر یا چٹان، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ ٹھیک، یہ مخاطب کس سے ہیں؟ مقدس پطرس سے، جی، رسولوں میں سے ایک رسول مقدس پطرس، یعنی ان سے باقی بھی رسول وہاں باقی موجود رسول تھے۔ جی وہاں پر موجود تھے، باقی 11 بھی موجود تھے، جی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسپیسیفک خاص طور پہ مقدس پطرس رسول کو مخاطب کیا، مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تو کیفا ہے۔ تو پہ جی زور جی تھا۔ جی جی، مطلب کمبائن نہیں، یہ انفرادی بات ہے جی جی، بالکل، کہ میں تو کیفا ہے اور میں تجھ کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، جی، بے شک، یعنی قائم کروں گا، جی، استوار کروں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ جی، کس پر؟ جو کلیسیا تجھ پر بنے گی اس پر عالم اسفل کے دروازے غالب نہ آئیں گے، جی، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ پھر دوبارہ تجھے دوں گا۔ پھر دوبارہ اختیار کی منتقلی کی بات آ رہی ہے جی،
اختیار کی منتقلی کی. اور پھر ایک شخص کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تجھے. جی ایک شخص کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا. جی بالکل. اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا. یعنی خداوند یسوع مسیح اپنی اعلانیہ زندگی میں اپنی خدمت کے درمیان بار بار یہ کہتے رہے جی میں یہ سب کچھ اپنے اختیار سے نہیں کرتا بلکہ میرے باپ سے یہ اختیار مجھے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اور 5ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے صاف کہا ہے باپ نے مجھے اختیار بخشا ہے, عدالت کا بھی اختیار بخشا ہے. آج وہی اختیار خداوند یسوع مسیح اپنے ایک حواری کو منتقل کرتے نظر آتے ہیں. جی اپنے ایک رسول کو منتقل کرتے نظر آتے ہیں کہ تو چٹان ہے اور تجھ چٹان پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. جی اور تجھ پر عالم اسفل کے دروازے غالب نہ آئیں گے. جی پھر یہ اختیار بخشا کہ جو تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھل جائے گا. جی پھر اسے یہ اختیار دیا کہ جو کچھ تو زمین پر بند کرے گا وہ آسمان پر بند ہو جائے گا. جی پھر یہ اختیار منتقل کیا کہ آسمان کی بادشاہی کنجیاں میں تجھے دوں گا. ٹھیک ہے. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی بشارتی زندگی میں رسولوں کے لیے اور تمام مومنین کے لیے ایک انسانوں میں سے ایک انسان کو چنا کہ وہ کلیسیائی نظام کو آگے لے کر چلے. جی روح القدس کی مدد سے. اور وہ شخصیت مقدس پطرس ہے. جی جب اس عقیدے میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں پاک کیتھولک کلیسیا پر, جی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے مقرر کیے ہوئے اس نائب کی اطاعت کو قبول کروں, اس کے اختیار کو قبول جی کروں. بالکل. جو خداوند یسوع مسیح سے انہیں ملا ہے ان کے اختیار کو قبول کرنے سے میں پاک کیتھولک کلیسیا کا رکن بنتا ہوں. اور ہم مانتے ہیں کہ پاک کلیسیا جو ہے عالمگیر کلیسیا یہ پاک ہے. جی تو جب ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے اور کیتھولک ہے تو اس کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے؟ جی بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. بنیادی طور پر خدا پاک ہے. جی خداوند یسوع المسیح پاک ہے. خداوند یسوع المسیح کے بارے میں مقدس پولس رسول اپنے خطوط میں کہتے ہیں کہ کلیسیا مسیح کا اسراری بدن ہے. ٹھیک ہے. اور خداوند یسوع مسیح اس میں قائم ہے. جی چونکہ خدا پاک ہے اس لیے خدا کے بیٹے خدا کی مقرر کی ہوئی یہ کلیسیا بھی پاک ہے. جی یسوع کی موجودگی کے وسیلہ سے, خدا کی موجودگی کے وسیلہ سے یہ کلیسیا بھی جو اس کا اسراری بدن ہے یہ بھی پاک ہے. یہاں میں ضرور یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا, خدا انسان کو آزاد مرضی بخشتا ہے. کلیسیا پاک ہے. کلیسیا کا کوئی رکن اس کلیسیا سے بے وفا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ممکن ہے کہ کلیسیا کا کوئی ایک رکن یعنی میں اس کلیسیا سے بے وفا ہو سکتا ہوں. سو کلیسیا پاک ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس کا رکن بے وفا ہو سکتا ہے, کوئی اس کا رکن وفاداری سے پیچھے ہٹ سکتا ہے, لیکن کلیسیا اپنی پاکیزگی میں اپنے ایمان میں پاک ہے. مطلب ہے اس کی بے وفائی جو ہے وہ پوری کلیسیا کو پوری کلیسیا کی بے وفائی نہیں ہے. پاک ہے. ایک شخص ہی پلوٹڈ ہو سکتا ہے. فرد واحد کی غلطیاں, بالکل بالکل, فرد واحد کی بے وفائی, فرد واحد کی آزاد مرضی سے غلط فیصلہ اس کی ذات کی بے وفائی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کلیسیا پاک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا کلیسیا کی عالمگیریت میں کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی شخصی طور پر اس میں فرق سوچ رکھ سکتا ہے. تو جب آپ نے کیتھولک کی بات کی تو میں بتانا چاہوں گا کیتھولک کا لفظی مطلب ہے عالمگیر. تو خدا نے جو نجات بائبل مقدس میں ظاہر کی ہے وہ عالمگیر نجات ہے. اس کا عالمگیر چہرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنی بشارتی زندگی میں جتنے بھی ایمان افزا باتیں انہوں نے کی ہیں, جتنے بھی وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ سب عالمگیر وعدے ہیں. اگر ہم ان کے وعدوں پر غور کریں, یسوع المسیح نے فرمایا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. عالمگیر بات ہے. عالمگیر وعدہ ہے کہ کوئی بھی قوم کا, قبیلے کا, امت کا انسان جو بھی مانگے اسے دیا جائے گا. ڈھونڈو تو پاؤ گے. جی بالکل. یعنی خداوند یسوع مسیح نے
عالمگیر نجات دی ہے، جی عالمگیریت کا پرچار کیا ہے. ٹھیک. سو اس ایمان کا حصہ ہونے سے ہم عالمگیر کلیسیا کے رکن ہوتے ہیں. جی آج میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جب پاک کیتھولک کلیسیا کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ میں عالمگیر بننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی ذاتی طور پر آج جو اس کلیسیا کے رکن ہیں بڑا دل کر کے کہ کئی بار مخالفت کا سامنا ہے، جی کئی بار مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں خلاف کہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سو ہمیں بڑا دل کر کے ان مخالفتوں کو قبول کرنا ہے، بالکل اسی طرح کہ خدا گنہگار کو نجات دینا چاہتا ہے جی اور وہ ہر گنہگار کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں پاک کیتھولک کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے، پاک کیتھولک کلیسیا میں سمجھتا ہوں اس طرح ہے جس طرح ایک ماں جی اپنے تمام بچوں کو اپنے پاس اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے، جی بالکل. گنہگاروں کو بھی، خطا کاروں کو بھی. یہاں میں ضرور کہنا چاہوں گا آج بھی کلیسیا توبہ اور اصطلاح کے بعد اپنے تمام تر بچوں کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے. بے شک. یعنی کوئی بھی کلیسیا کا ممبر جو ماں کی آغوش میں آنا چاہتا ہے وہ ساکرامنٹوں پر ایمان رکھ کر، وہ رسولی اختیار پر ایمان رکھ کر جی جی. وہ اس پاک ماں کیتھولک کلیسیا کا ممبر اور خوشی سے اس کا رکن بن سکتا ہے. جی سو یہ ایک ماں کی طرح اپنے بازو پھیلائے ہر اس تائب کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے تو یہ عالمگیر ہے، جی جی اسی لیے تو اس کے اندر یہ لفظ اور یہ معنی پائے جاتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ پوری دنیا پر ہوتا ہے. جی. بابو جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے کہ کلیسیا کو ہم کیوں پاک مانتے ہیں اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیتھولک ہے اور کلیسیا سے مراد کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آگے بڑھوں گا. بابو جاوید جوزف صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حقیقی اور مسیحی کلیسیا کے رکن بننے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بابو جی ابتدائی کلیسیا سے لے کر 15ویں صدی تک ایک ہی رکنیت ہے، ایک ہی کلیسیا ہے، عالمگیر ہے. لیکن ریورنڈ مارٹن لوتھر جو ہیں جی ان کے آنے سے یہ تقسیم ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کی عالمگیری جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، بے شک اس کے جز بنتے گئے ہیں، جی لیکن تعلیمات میں تھوڑا سا فرق آنا شروع ہو گیا. جس طرح مارٹن لوتھر جو ہے اس نے ہینری ہشتم کے کہنے پر کچھ باتیں جو ہیں وہ کہہ دیں جو کلیسیائی تعلیم جو ہے اس کے خلاف تھیں. تو بابو جی جس طرح ایک پتھر ہے، خدا کے کلام میں بھی بابو جی نے بڑے واضح طور پر یہ بتایا، جب خدا یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو چنا تو اس نے یہ کہا کہ تو کیفہ ہے، یعنی ایک پتھر ہے، چٹان ہے، تجھ پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا. تو جب اس کو یعنی تقسیم کرنا انہوں نے شروع کیا تو بے شک تقسیم تو ہوتی گئی لیکن پتھر جو ہے وہ پتھر ہی رہا. جی جی تو اس طرح سے آج تک یعنی 21ویں صدی میں آ کے تقریباً 36,000 مشنیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہیں عالمگیری، جی یعنی آج بھی کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ ان کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اسی پتھر میں واپس آ جائیں اور پھر مضبوط بنائیں. جی ایک ہی کلیسیا ہو، یعنی ایک ہی چرواہا ہو جی. اور ایک ہی گلہ ہو. تو جب ہم کلیسیا کی رکنیت کی بات کرتے ہیں جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساکرامنٹ کا ہونا یہ لازمی بات ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیتھولک کلیسیا کا ایمان ہے کہ 7 ساکرامنٹ ہے. جی دوسری لوگ جو ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں بپتسمہ اور عشاء ربانی ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن ہم 7 ساکرامنٹ کو مانتے ہیں جی جن میں بپتسمہ جو ہے وہ اولیت ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ بپتسمہ ہی پہلا ساکرامنٹ ہے جس سے ہم مسیحی کلیسیا میں جی. مسیحی جماعت میں شامل ہوتے ہیں. جی. تو متی کی انجیل اس کا 28 باب بھی اور رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب جو ہے اس میں یہ بات درج ہے، بس تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیسیا میں شمولیت کا سب سے پہلا رکن جو ہے وہ بپتسمہ ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد دوسرے ساکرامنٹ ہے. جی. اور اس کے ساتھ ہی لازمی جو ہے وہ ہے توبہ کی زندگی. جی
सच्चे दिल से तौबा करें, हाँ जी, खुदावंद की तरफ रजू लाएं, अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करें, एक नई ज़िंदगी को अपनाएं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हिसाब करने वाला नहीं है। जिस दिन आप तौबा करते हैं, जिस दिन आप सच्चे ईमान के साथ मसीहत में आ जाते हैं और खुदा आपकी पुरानी ज़िंदगी जो है उसको तर्क करता है, भूल जाता है, जी, और एक नई ज़िंदगी के साथ आप कलीसिया के रुकन बन जाते हैं। फिर खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, जी, खुदा का कलाम जो हमें दिया गया है उसके मुताबिक, ये बहुत बड़ी बात है जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। जी, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले पर यकीन रखता है वो ज़ेर फतवा नहीं बल्कि मौत में से ज़िंदगी में दाखिल होता है। तो खुदा का कलाम जो है जब हम सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो इस तरह से कलीसिया के रुकन होते हुए हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और इसके साथ ही मैं चौथी बात ये कहना चाहूँगा कि उसकी पाक ज़ियाफ़त में शरीक होना, ठीक है, यानी बपतिस्मा, तौबा और खुदा के कलाम को सुनना और फिर उसकी पाक ज़ियाफ़त में शरीक होना। जी, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा लहू पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। तो इस तरह से हम कलीसिया में हमेशा की ज़िंदगी के वारिस भी बन जाते हैं। और या वो तालीमात जो रसूलों ने हमें दी हैं, रसूलों के वसीला से हम सब तक पहुंची हैं, जी, उस सारी तालीमात में कायम रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो फिर हम कलीसिया के रुकन बनते हैं, फिर रुकनीत हासिल करते हैं और फिर कलीसिया हमें अपने ईमानदारों में शामिल करती है। जी। बाबूजी, इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि हम कलीसिया के मुतल्लिक, कलीसिया के वजूद के मुतल्लिक कि वो कैसी हालतों में है। मतलब हम कुछ जो हैं वो ईमान रखते हैं कि कलीसिया की दीदनी हालत और नादीदनी हालत, तो इसके बारे में बयान जी, ये कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। ये भी एक पाकमा कैथोलिक कलीसिया जो है 3 हिस्सों में कलीसिया को तकसीम करती है। इनकी 3 हालतें या 3 हिस्से कह लें। जी, एक है जंगावर कलीसिया, जी, जिसे हम मोमनीन कहते हैं, जी, और और ये वो लोग हैं जो इस ज़मीन पर हैं जी, और जो दुख सह रहे हैं, जो जंग कर रहे हैं, जी, किसके खिलाफ? शैतान के खिलाफ, जी, बिल्कुल। यानी शैतान के खिलाफ उनकी जंग है। तो ये जंग आवर कलीसिया है और ये वो मोमनीन है। जी, दूसरी कलीसिया है दुखी कलीसिया, ठीक है जी, जिसे मरहुमीन कहा गया है। जी है, तो ये वो कलीसिया है जो अराफ में है जी, और दुख सह रही है वहाँ। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो भी इंसान जो मरते हैं उनकी रूहें अराफ में हैं जी, और उसकी कुंजियाँ किसके पास हैं? खुदाम यीशु मसीह के पास। ठीक है, यहाँ हमें ये भी सीखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी फ़लाँ शख्स की रूह जो है वो वापस आ गई है ठीक है, और हमें तंग करती है। तो मैं यहाँ नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसी मन घड़त बातें जो हैं उनकी तरफ ना जाएं, क्योंकि रूह जो हमसे जुदा होती है वो आलम रवा में है ठीक है, और आलम रवा में से कोई वापस नहीं आता। जी, ठीक है। और ये है मरहुमीन, ठीक है, यानी दुखी कलीसिया। जी, पाकमा कैथोलिक कलीसिया तीसरी कलीसिया जो है वो तकसीम करती है जलाली कलीसिया। ठीक है जी, तो ये वो लोग हैं जो मुकद्दसीन हैं, जी, जो खुदा के जलाल में हैं, ठीक है, जो उसके तख्त के पास हैं, जी, जो सिफारिश करते हैं, जो शिफायत करते हैं मोमनीन के लिए और मरहुमीन के लिए। जी, तो इस तरह से पाकमा कैथोलिक कलीसिया जो है इस कलीसिया को 3 हिस्सों में तकसीम करती है। जी, जलाली कलीसिया है, दुखी कलीसिया है और जंगावर कलीसिया। जी। नाजरीन, आज रसूलों के अकीदे का जुज़ मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया पर था। आज हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि कलीसिया कब पैदा हुई और इसकी आलमगीरियत जो है वो क्यों है, यानी ये कैथोलिक कैसे है और ये पाक क्यों है और इसका इख्तियार जो है वो कहाँ तक है। और हम सब जो हैं वो कलीसिया में पैदा हुए हैं, इसके बच्चे हैं। और फिर ये भी कि कलीसिया की हालतें कितनी हैं। यकीनन आज की गुफ्तगू से मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरा ईमान भी बढ़ा और यकीनन आपने भी बहुत कुछ सीखा। नाजरीन, देखते रहिए कैथोलिक टीवी।